السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ المتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے تو امتحان نہیں دیا تھا، ٹھیک ہے۔ عافیہ خالد موجود ہیں؟ عالیہ مہر، کنزا مہر، جویریہ ابراہیم، مہک نہیں ہے، صرف دو ہیں۔ جب ہم طالب علم تھے، ابھی بھی طالب علم ہی ہیں، اور جب پڑھتے تھے تو اس وقت یہ تصور نہیں تھا کہ ہماری سوال کی جو کاپی ہے، جواب کی کاپی مطلب اس طریقے سے وہ ہمیں دی جائے۔ تو ہم کھلے دل سے آپ کو کہتے ہیں، اگر آپ اپنے نمبروں پر آپ کو اطمینان نہیں ہے تو آپ دوبارہ سے رابطہ کریں، پھر دوبارہ جو آپ کا حق بنے گا وہ آپ کو اچھی طرح ملے گا، اور پھر آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا حق کتنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کھلے دل کے ساتھ آپ اس آفر سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن پھر معاملہ وہی کہ پھر آگے آپ کو حق ملے گا۔ جی، حق پھر وہ ممکن ہے کم ہو یا زیادہ ہو، وہ بھی حق ہے نا، جو کم ہو جائے گا وہ بھی حق ہے۔ صحیح، کیا خیال ہے، زیادہ ہیں کم ہیں؟ جی پڑھیے۔ ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر ما یوجب الغسل وما لا یوجبه غسل الکافر اذا اسلم۔ عن قیس بن عاصم انه اسلم فامره النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یغتسل بماء وسدر۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی مدد سے جب ہم نواقض وضو کا ذکر پڑھ چکے کہ کن چیزوں کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے غسل واجب ہوتا ہے۔ ذکر ما یوجب الغسل وما لا یوجبہ، اس بات کا ذکر کہ وہ کون سی چیز ہے جو غسل کو واجب کرتی ہے، وما لا یوجبہ، اور وہ کون سے امور ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جو غسل کو واجب نہیں کرتی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ غسل الکافر اذا اسلم، کافر کا غسل کرنا جب وہ اسلام لے آئے۔ سوال یوں کیا جا سکتا ہے اگر آپ سے امتحان میں پوچھا جائے کہ کیا ایسا شخص جو نیا اسلام قبول کر رہا ہے اس پر غسل کرنا واجب ہے یا نہیں؟ ایک عام سوال ہے، کیا نئے اسلام لانے والے کے لیے غسل کرنا واجب ہے یا نہیں؟ حدیث کا نمبر ہے 188۔
यहाँ उमूमी हुक्म ये है, उमूमी इसको समझ लें, जवाब ये है कि गुस्ल करना मुस्तहब है, पसंदीदा है, वाजिब नहीं। हाँ, एक कंडीशन है उसमें गुस्ल करना वाजिब है कि अगर उसको इहतिलाम हो। गैर मुस्लिम उनके नज़दीक दीन इस्लाम के अहकामात ज़ाहिरी बात है कि कोई माना कोई अहमियत नहीं रखते, तो वो गुस्ल नहीं करते, इहतिलाम हो जाने के बावजूद वो गुस्ल नहीं करते। लेकिन अगर एक शख्स है जो आकिल है और बालिग है, ज़ाहिरी बात उसको इहतिलाम तो हुआ होगा, लेकिन अगर उसने इहतिलाम के बाद भले शरई तौर पर गुस्ल नहीं किया, अपने तौर पर गुस्ल कर लिया, और उसके बाद वो आकर इस्लाम कबूल कर लेता है 2-3 दिन बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, लेकिन उसको इहतिलाम के बाद उसने गुस्ल कर लिया हो, तो अब उसको गुस्ल करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर कर ले तो मुस्तहब पसंदीदा है। ठीक है, तो ये मामला है कि इस्लाम कबूल करने के बाद गुस्ल करना मुस्तहब है, अगर इहतिलाम हो तो फिर गुस्ल करना वाजिब है। जिसका ये माना हुआ कि अगर एक बंदे ने कुफ्र की हालत में उसको इहतिलाम हो गया और उसने अपनी जाहलियत के तरीके से ही गुस्ल कर लिया हो, तो फिर भी उसका वो गुस्ल काबिल कबूल है। जिस तरीके से एक शख्स इस्लाम कबूल करता है, उसकी बीवी भी इस्लाम कबूल करती है, और उन्होंने जाहलियत के तरीके पर निकाह किया हुआ हो, ठीक है ना, तो जाहिर बात है वो निकाह बरकरार रहता है या टूट जाता है? वो निकाह बरकरार रहता है, दोबारा निकाह करने की जरूरत नहीं होती। तो इसी तरह उन्होंने जो इहतिलाम से पहले गुस्ल कर लिया, इहतिलाम के बाद गुस्ल कर लिया, वो गुस्ल काफी है। वाज़ेह है। कैस बिन आसिम रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, अन्नहु अस्लम, कि बेशक उन्होंने इस्लाम लाने का इरादा किया, ये नहीं कि वो इस्लाम ले आ चुके, इस्लाम लाने का इरादा किया। फ़अमरहु नबी, बस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हुक्म दिया, अन यग़तसिल, ये कि वो गुस्ल करें, बिमाइन व सिदरिन, पानी और बेरी के पत्तों के साथ। या फिर हम यूं उसका माना करेंगे, कैस बिन आसिम रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि बेशक वो इस्लाम ला चुके, कलमा शहादत उन्होंने पढ़ लिया, उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हुक्म दिया कि वो गुस्ल करें बिमाइन व सिदरिन, पानी के साथ और बेरी के पत्तों के साथ। और ये दूसरा तर्जुमा बेहतर है। इसकी वजह ये है कि एक बंदा इस्लाम कबूल करना चाहता है तो हम उसको ये नहीं कहेंगे कि जाओ पहले तुम जाकर गुस्ल करके आओ और फिर आकर इस्लाम कबूल करो, पहले उसको कलमा पढ़ाएं। मुमकिन है कि उसकी मौत आ जाए, गुस्ल करने के लिए गया और बंदा, और मौत का को जो है वो कुफर की हालत में उसकी मौत आ गई, तो सबसे पहले फिलफोर उसको कलमा पढ़ाना है, और उसके बाद अगर गुस्ल करने का वो कहता है या उसको कहा जाए तो ये मुस्तहब है कि वो जाकर गुस्ल करके आ जाए। जिस तरह से हम देखते हैं ना डॉक्टर जाकिर नाइक के प्रोग्रामों में लोग खड़े होते हैं और कलमा पढ़ते हैं, दीन इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं, तो ऐसा ही तरीकेकार है। और वो ये नहीं कहेंगे पहले जाकर गुस्ल करके आओ, फिर मुमकिन है कोई आर्जा लाहिक हो जाए। मतलब ये अल्फाज नहीं है कि हर इस्लाम लाने वाला पहले गुस्ल करे फिर इस्लाम कबूल। फिर ये है कि आप अलैहिस्सलाम ने कहीं भी ये तालीमात नहीं दी कि जो कोई इस्लाम कबूल करता है तो वो गुस्ल करे। हाँ, ये है कि कुछ अहादीस में इस तरीके से मिलता है। वजह ये है ताकि अगर उसके ऊपर यानी कुफर की जो मेल कुचेल है वो उससे जायल हो जाए, और इस्लाम कबूल करने के बाद, क्योंकि उसके फौरन बाद ही ज़ाहिर बात है थोड़ी देर में नमाज का वक़्त होने वाला होगा, तो बिलफर्ज अगर उसके अंदर कोई नापाकी कोई अलामत हो, तहारत उसने वैसी ना की हो, इस्तंजा वगैरह, तो ज़ाहिर बात है कि इस्लाम कबूल करने के बाद नहा लेगा तो वो बेल कुचल उससे हट जाएगी। लेकिन अगर साफ सुथरा है और एहतलाम के बाद उसने अपने ही तरीके पर गुस्ल कर लिया हो, तो उसको दोबारा गुस्ल करने की जरूरत नहीं है। ज़ाहिरी निजासत हो तो गुस्ल कर ले। जी, ज़ाहिरी निजासत हो, इस्तंजा वगैरह ना किया हुआ हो, तो फिर तो गुस्ल करना चाहिए। ये जुमहूर मुहद्दिसीन के नजदीक है कि उनके नजदीक गुस्ल करना मुस्तहब है, सिवाय इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह के, वो कहते हैं कि गुस्ल करना वाजिब है। तो हमारा मौक़िफ़ क्या है? अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे कि मुस्तहब है, इल्ला ये कि अगर उसको इहतिलाम हो। जी हाँ, यही जवाब है कि गुस्ल करना पसंदीदा है, गुस्ल करना चाहिए, लेकिन वाजिब नहीं है। वाजिब तब है कि जब उसको इहतिलाम हो।
تقدیم غسل الکافر اذا اراد ان یسلم. جی حدیث پڑھیے. عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة يقول إن ثمامة بن أسال الحنفي انطلق إلى نجل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله يا محمد والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. مختصر. تقدیم غسل الکافر اذا اراد ان یسلم. جی ہاں اسی طرح سے یہ حدیث بھی ہے. تقدیم غسل الکافر، کافر کا پہلے غسل کرنا، اذا اراد ان یسلم جب وہ اسلام لانے کا ارادہ کرے. کافر کا غسل کو پہلے کرنا جب وہ اسلام لانے کا ارادہ کرے. ایک کافر جب اسلام لانے کا ارادہ کرے تو وہ پہلے سے غسل کر لے اور اس کے بعد اسلام قبول کرے، یہ زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے نا. اگر اسلام قبول کر لیا اس کے بعد بھی غسل کرتا ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن ایسا کہیں پر بھی ثابت نہیں ہے کہ کسی شخص نے اسلام قبول کرنے کا ارادہ کیا ہو اور آپ نے فرمایا کہ نہیں تم جا کر پہلے غسل کر کے آ جاؤ. ایسا نہیں ہے. جی ہاں. سعید بن ابی سعید سے روایت ہے، انہوں نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرما رہے تھے کہ بے شک ان ثمامۃ بن اسال، بے شک ثمامہ بن اسال الحنفی، جو قبیلہ بنو حنیف سے جن کا تعلق تھا، انطلق، ایک طویل حدیث ہے. ٹھیک ہے نا. یہ پورا ان کا ایک واقعہ ہے کہ کس طریقے سے جو کچھ ایک گھڑ سوار تھے وہ ان کو پکڑ کر لائے تھے اور ان کو پتہ نہیں تھا. انہوں نے آ کر اس کو بطور قیدی کے مسجد کے اندر باندھ دیا. 3 دن تک آپ علیہ السلام اس سے پوچھتے رہے. بہرحال جب اس کو آپ علیہ السلام نے اس کے اوپر احسان کر کے اس کو چھوڑ دیا تو انطلق، وہ چلے گئے، الی نجل قریب، الی نجل قریب من المسجد، مسجد کے قریب ایک پانی کے گڑھے کی طرف. نجلن، پانی کا چھوٹا سا گڑھا جہاں پانی جمع ہو گیا ہو. الی نجلن، ایک پانی کے گڑھے کی طرف، قریب، جو قریب تھا، من المسجد، مسجد کی یعنی مسجد نبوی کے. فاغتسل، بس انہوں نے غسل کیا. ثم دخل المسجد، پھر وہ مسجد میں داخل ہوئے. فقال، بس کہنے لگے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ اسلام میں داخل ہونے کا کلمہ ہے. پھر کہنے لگے، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ، اللہ کی قسم، ما کان علی الارض وجہ ابغض الی من وجہک فقد اصبح وجہک احب الوجوہ کلہا الی. ترجمہ ہم کرتے ہیں لیکن یہاں ایک سوال ہے. ما کان علی الارض وجہ ابغض الی من وجہک، ابغض پر نصب کیوں ہے؟ ابغض بھی تو ہو سکتا ہے. ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، جیسے حدیث میں. افعل، تو کیا ضروری ہے کہ جو بھی لفظ افعل کے وزن پر آئے اس کے آخر میں نصب ہو؟ ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس کے آخر میں نصب کیوں ہے، رفع کیوں نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، ہم زیر نہیں دے سکتے اس کو. ٹھیک ہے. کان کی خبر ہے.
कान की खबर है, मा कान अलल अर्दी वजहुन, वजहुन ये इस्म है और अबगद ये कान की खबर है। सुमामा बिन उसाल रदी अल्लाह अन्हु ने कहा, अल्लाह की कसम, मा कान नहीं था, यानी इस्लाम लाने से पहले नहीं था, अलल अर्द जमीन पर, वजहुन कोई चेहरा, अबगद इलैया जो मुझे सबसे ज्यादा नापसंद हो, मिन वजहिका आपके चेहरे से। फकद अस्बह वजहुका पस तहकीक हो गया है आपका चेहरा, अहब्बल वजूहि कुल्लिहा तमाम चेहरों से बढ़कर महबूब, इलैया मुझे। इस्लाम लाने से पहले रूए जमीन पर तमाम चेहरों से बढ़कर आपका चेहरा मुझे नापसंद था, लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब उनके ऊपर एहसान करके उनको छोड़ दिया और ये इस्लाम लेकर आए, तो उसके बाद कहते हैं कि आपका चेहरा तमाम चेहरों से बढ़कर मुझे महबूब हो गया है। व इन्न खैलक, और बेशक आपके घुड़सवारों ने, 4-5 जो यानी एक छोटी सी टुकड़ी कहते हैं जी, छोटी सी टुकड़ी उनको कहते हैं जो घुड़सवार होते हैं, गिरोह छोटा सा, जो घोड़ों पर सवार होते हैं और वो पहरा देते रहते हैं आगे पीछे घूम कर, ताकि शहर के इर्द गिर्द वो नजर रख सकें। व इन्न खैलक, और बेशक आपके घुड़सवारों ने, अखदतनी मुझे पकड़ लिया, व अना उरीदुल उम्रत, और मैं उम्रे का इरादा कर रहा था, यानी उम्रे के ही इरादे से वो निकले थे। फमादा तरा, बस आपका क्या ख्याल है। फबशरहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें खुशखबरी दी। व अमरहु अन यातमिर, और उन्हें हुक्म दिया कि वह उम्रा करें। तो इस हदीस में जो महल इस्तिशहाद है, जहां से दलील ली गई है, वो ये कि काफिर का इस्लाम कबूल करने से पहले जाकर गुस्ल कर लेना, ये सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल है। जी हाँ, बिल्कुल सही सही। तहारत, ये तो एक चीज, यानी ये हम कह सकते हैं कि उन्होंने मुसलमानों के अंदर वहां रहते हुए तहारत देखी, इससे भी मुतासिर हुए, जाहिर है। लेकिन एक जो बात उस दौर के अंदर ज्यादा मारूफ थी, वो यही कि जब इस्लाम कबूल करना है तो शिर्क की नजासतों से हिस्सी और मानवी दोनों लिहाज से पाक होना है। अल गुस्लु मिन मुवारातिल मुशरिके, जिसने हदीस नहीं पढ़ी दूसरी हदीस पढ़े। अस्बह का माना है हो गया है, अस्बह हो गया है। जी 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 हाँ, बिल्कुल। इससे ये भी पता चलता है कि यानी सहाबा कराम जब इस्लाम कबूल कर लेते तो फिर उनका एक जहन बन जाता कि अब कोई भी अमल करना है नेकी का हो तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इजाजत के बगैर नहीं करना। और यही एक मुसलमान का तर्ज अमल होना चाहिए। बड़ा बेहतरीन इस्तिलाल है, बिल्कुल। अस्बह फेले नाकिस है, इसका माना है हो गया। वैसे लफ्ज अस्बह का माना होता है सुबह की, लेकिन माना करेंगे हो गया। अन गुस्ल मिन मवारातिल मुशरिक अन अली रज़ियल्लाहु अन्हु अन्नहु अतन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु अतन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फक़ाल इन्न अबा तालिब मात फक़ाल इज़हब फवारी قال إنه مات مشركا قال اذهب فواريه فلما واريته رجعت إليه فقال لي اغتسل. الغسل من मुवारात المشرك, मुशरिक को दफन करने की वजह से गुस्ल करना। मुशरिक को दफन करने की वजह से गुस्ल करना।
किसी भी इंसान को गुस्ल देना, ठीक है, ये कुछ मराहल हैं, कुछ और इजाफी बातें हैं, अब उनको समझें कि अगर कोई इंसान किसी मुर्दा शख्स को गुस्ल देता है या मुर्दा शख्स को उठाता है, ठीक है ना, या फिर यह है कि मुर्दा शख्स को कब्र के अंदर दफन करता है, इनमें से किसी भी सूरत में गुस्ल करना वाजिब नहीं है, मुशरिक हो या मुसलमान हो, ठीक है ना, गुस्ल करना वाजिब नहीं है। हाँ ये है कि ऐसा शख्स कि जिसने किसी मुसलमान को गुस्ल दिया या किसी काफिर को गुस्ल दिया, तो बतौर एहतियात के अगर वो गुस्ल कर ले कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई नजासत मुझे लग चुकी हो, तो इस वजह से उसको गुस्ल करना चाहिए, गुस्ल मुस्तहब है। जहां तक वुजू का मामला है तो मैयत को गुस्ल देने से वुजू करना चाहिए, मैयत को गुस्ल देने से वुजू करना चाहिए। बाकी यह है कि मैयत को उठाने से, मैयत को कंधा देने से भी वुजू नहीं टूटता। तमाम बातों का खुलासा ये हुआ कि मुसलमान हो या मुशरिक हो, उसको गुस्ल दें या फिर यह है कि उसको कंधा दें या उसको दफन करें, इन तीनों सूरतों में गुस्ल वाजिब नहीं है। वुजू करना है और वो भी उस वक़्त के जो शख्स मैयत को गुस्ल दे, और ये भी उसके हक में मुस्तहब है कि कहीं ऐसा ना हो कि उसको यानी जाने अनजाने में उसके पोशीदा आज़ा पर उसका हाथ लग चुका हो, तो इस वजह से। फिर अली रदी अल्लाह अन्हु को इस हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वालिद अबू तालिब उनके दफन करने के बाद गुस्ल करने का हुक्म क्यों दिया? यहाँ पर मुहद्दिसीन ने लिखा है कि इसकी वजह यह थी कि जब वो उनको दफन करके आए तो शायद उनके ऊपर मट्टी वगैरह के कुछ असरात थे, तो इस वजह से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको हुक्म दिया। अल गुस्ल, गुस्ल करना, मिन मुवारातिल मुशरिकी, मुशरिक को दफन करने से। तो सवाल अगर किया जाए कि क्या मुशरिक को दफन करने की वजह से गुस्ल करना वाजिब है, तो क्या जवाब है? नहीं, वाजिब नहीं है। सैयदना अली रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, अन्नहु अतन नबिय्य, बेशक वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, फ़क़ाल, बस कहा, इन्न अबा तालिबिन मात, ये नहीं कहा कि मेरे वालिद फोत हो गए, आपके चचा फोत हो गए, नाम लिया, क्योंकि मुसलमान नहीं थे इस वजह से। बेशक अबू तालिब मर गया है। फ़क़ाल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक रिवायत के अंदर कि आप पर रो पड़े। फ़क़ाल इधहब, फरमाया कि तुम जाओ, फ़वारिही, बस तुम इसको दफन करो। वारा युवारी, कुरान करीम में इस्तेमाल हुआ है ना, कैफ़ युवारी सौअत अखी, जी हाँ, कवे के बारे में, तो इसका माना होता है वैसे छुपाना, मट्टी के अंदर छुपाना। फ़वारिही, बस तुम उसको दफन करो। फ़क़ाल, बस आप अलैहि वसल्लम फरमाया, इधहब, तुम जाओ, फ़वारिही, बस तुम उसे दफन करो। क़ाल, अली रदी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, इन्नहु मात मुशरिकन, बेशक वो मर गया है शिर्क की हालत में। हम मुसलमान होने के बावजूद अपने लिए गुंजाइशें तलाश करते हैं। अगर हमारा कोई करीबी फोत हो जाए, चाहे माअल्लाह वो काफिर हो या फिर ये कि वो मुनकिर हदीस हो या कोई राफजी शिया हो, लेकिन चूंकि वो हमारा करीबी है, लिहाजा हमारा बस नहीं चलता पकड़ना, उसको हाथ से पकड़कर जन्नत में दाखिल कर दें। इनका जो क्या मामला है, कहा कि आप इसने हुक्म दिया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था, अली रज़ी अल्लाह अन्हु को भी पता था कि आप और इस्लाम को पता है कि कुफ्र की हालत में मरे, लेकिन फिर भी क्या क्या कि आप मुझे उनको दफन करने का हुक्म दे रहे हैं, लेकिन वो तो कुफ्र की हालत में मर चुका है, यानी कोई रुखसत तलाश नहीं की कि आप मुझे इजाजत दें, मेरे वालिद ने, लिहाजा मैं जाकर दफन करूं उनको, मैं जाकर उनको गुस्ल दूं, ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि कहा कि वो शिर्क की हालत में मर चुके। क़ाल, फरमाया, इधहब, तुम जाओ, फ़वारिही, बस तुम उसे दफन करो।
بالکل. یہاں مجھے اپنے جو نا استاد محترم، شاید ان کا نام لینا پتہ نہیں مناسب ہے کہ نہیں ہے، ان کے والد اسی یعنی طرح فوت ہوئے کہ ان کے والد رافضی تھے، ان کا علاقہ رافضیوں سے بھرا ہوا ہے، تو انہوں نے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی اور نہ ہی ان کے ساتھ وہ سلوک کیا جو کہ ایک جنازے کے ساتھ کیا جاتا ہے. وجہ یہی تھی کہ ان کو جو نا وہ معلوم تھا کہ یہ مشرک ہیں اور ساتھ ساتھ وہ رافضی بھی ہیں. فلما واریتہ، علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اسے دفن کیا، اپنے چچا کو میں نے دفن کیا، رجعت الیہ، میں آپ کی طرف واپس لوٹا، فقال علی اغتسل، بس آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فرمایا کہ تم غسل کرو. ایک روایت کے اندر الفاظ ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اذهب فاغسلہ وکفنہ، تم جاؤ جا کر اس کو غسل دو اور اس کو کفن دو. اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر ہمارے اس معاشرے کے اندر کسی کے قریبی وہ کلمہ گو مشرک ہوں، یعنی کلمہ بھی پڑھتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ قبر پرست بھی ہیں، غیر اللہ سے وہ مدد بھی مانگتے ہیں، یا پھر وہ سارے شرکیہ کام کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا جائے گا کہ ان کو غسل دیا جائے گا، ان کو کفن دیا جائے گا، ان کو دفن کیا جائے گا، کیونکہ ایک انسان ہونے کے ناطے ان کا ایک احترام ہے. باقی ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی اور نہ ہی ان کے لیے کوئی بخشش کی دعا کی جائے گی. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے کہ روافض نے ایک کتاب جمع کی ہے اور اس کے اندر انہوں نے موضوع قسم کی روایتیں اس کے اندر جمع کی ہیں، جس سے وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ابو طالب اسلام لا چکے تھے. علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ محبت میں غلو کرتے ہوئے یہ لوگ ثابت کرتے ہیں، لیکن حقیقی بات یہی ہے کہ ان میں سے ایک بھی چیز جو ہے وہ یعنی اس درجے تک نہیں پہنچتی کہ چلو آنکھیں بند کر کے اس کو قبول کیا جائے. نہیں، یعنی ضعیف روایت بھی اس بارے میں نہیں ہے، ساری کی ساری موضوع اور من گھڑت روایتیں ہیں. تو اس طریقے سے کوئی بھی روایت نہیں جس سے ثابت ہوتا ہو کہ ابو طالب اسلام لا چکے تھے. کل میں نے ایک جگہ درس دیا اور اس میں یہی ابو طالب کا جو ہے وہ سیرت کا موضوع بیان کر رہے تھے. وہ تو عام مشرک کے لیے ہے نا. ٹھیک ہے جی، وہ عبداللہ بن ابی بن سلول کے بارے میں، ابو طالب کے بارے میں وہ نہیں ہے. تو یہاں یہ دیکھیں کہ جب میں نے وہ یہی واقعہ بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ابو طالب نے آپ کی پوری زندگی آپ کا ساتھ دیا، تو کیا آپ کی وجہ سے اس کو کوئی فائدہ ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے نچلے طبقے میں ہوتا، لیکن ابھی اس کے پاؤں میں جوتیاں پہنائی جائیں گی اور اس وجہ سے اس کا دماغ ابلے گا. درس کے بعد میرے پاس بندہ ہے کہنے لگا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ جنت میں ہوگا لیکن جہنم کی جوتی ہوگی. میں نے کہا نہیں، ایسا کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ جنت میں ہو اور اس کو جہنم کی جوتی جنت کے اندر پہنائی جائے؟ تو اس کو کون سا سکون ملے گا؟ دماغ ابل رہا ہو. معاذ اللہ. مردے کے غسل دینے کے بعد، مردے کو غسل دینے کے بعد کیا وضو کرنے کا حکم ہے؟ بات یہی ہے کہ اگر وضو کر لے تو مستحب ہے، اس کے اوپر واجب نہیں ہے. لیکن اگر جانے انجانے میں اس کا ہاتھ مردے کی شرمگاہ کو لگ چکا ہے تو پھر اس صورت میں اس کے اوپر وضو کرنا واجب ہے، اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے، وگرنہ مستحب ہے. باب وجوب الغسل اذا التقى الختانان. یہ اور اس طریقے سے کچھ آگے احادیث آ رہی ہیں تو ہم ان کے صرف ترجمے پر اکتفا کریں گے. باب ہے کہ غسل کا واجب ہونا اذا التقى الختانان، کہ جب آپس میں دو ختنے ملیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا جلس بین شعبها الاربع ثم اجتهد فقد وجب الغسل.
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا جلس، جب بیٹھے یعنی شوہر بیٹھے، بین شعبہا، اس کی شاخوں کے درمیان، الاربع، چار، جب شوہر بیٹھے اپنی بیوی کی چار شاخوں کے درمیان، تم مجتہد، پھر کوشش کرے، یہ سارا کنایا ہے ہم بستری سے، فقد وجب الغسل، بس تحقیق غسل واجب ہو گیا۔ جب شوہر بیٹھے اس کی چار شاخوں کے درمیان یعنی دو ہاتھ دو پاؤں، تم مجتہد، پھر وہ کوشش کرے، فقد وجب الغسل، بس غسل واجب ہو گیا۔ شروع اسلام کے اندر ایسا تھا کہ جب تک شوہر اور بیوی آپس میں ملتے اور جب تک انزال نہ ہوتا تب تک غسل واجب نہیں تھا، لیکن بعد میں اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا، اور یہ ہے کہ محض آپس میں ملنا، جسم کا مخصوص جگہوں کا آپس میں صرف ٹچ ہونا، اس سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اگلی حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قعد بین شعبها الاربع ثم اجتهد فقد وجب الغسل۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا قعد، جب وہ بیٹھے، بین شعبها الاربع، اس کی چار شاخوں کے درمیان، ثم اجتهد، پھر کوشش کرے، فقد وجب الغسل، بس تحقیق غسل واجب ہو گیا۔ آگے ہے قال ابو عبد الرحمن، یہ ہے آپ کے ہاں، قال ابو عبد الرحمن هذا خطأ والصواب اشعث عن الحسن، اشعث عن الحسن، اس حدیث کی سند میں اشعث بن عبد الملک روایت کرتے ہیں ابن سیرین سے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اشعث وہ روایت کرتے ہیں حسن بصری سے، اور حسن بصری روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے۔ وقد روى الحديث عن شعبة النضر بن شميل وغيره كما رواه خالد، ایک اور ہے کہ شعبہ وہ روایت کرتے ہیں عن شعبة النضر، شعبہ سے روایت کرتے ہیں نضر بن شمیل، ایک اور اس کی سند حدیث کی ملتی ہے، وغیرہ، اور اس کے علاوہ نے بھی اس کو روایت کیا ہے جیسا کہ خالد نے اسے روایت کیا۔ بہرحال سند کے اوپر کلام ہے، تو حدیث کا معنی الحمدللہ بہت واضح ہے۔ انزال، احتلام، منی، مزی، ان سب میں کیا فرق ہے، اور ان میں سے کس چیز کے خروج غسل واجب ہوتا ہے؟ اجتہاد کا معنی ہوتا ہے کوشش کرے، لفظ انزل ینزل کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو اتارنا، اور عبداللہ ابن ابی یوسف کون تھے؟ خطا یعنی شبہ ہوا، آدھا خطا، یعنی اس حدیث کی سند میں خطا ہے۔ مزی جو ہے وہ ایک پانی کے قطرے ہوتے ہیں جو بغیر شہوت کے یا شہوت کے ساتھ ہی انسان سے جو خارج ہو جاتے ہیں، اور کبھی انسان سویا ہوتا ہے اور خواب دیکھتا ہے تو اس کو احتلام ہو جاتا ہے، وہ مرد کو بھی ہوتا ہے اور عورت کو بھی ہوتا ہے، اور میاں بیوی جب آپس میں ملتے ہیں تو اس وقت بھی جو پانی آتا ہے تو اس کو منی کہتے ہیں، اس وجہ سے بھی احتلام ہو جاتا ہے، اور یعنی غسل واجب ہو جاتا ہے، اس کو انزال کہتے ہیں۔ اور یہ ہے کہ خواب، اس کو حلم کہتے ہیں، حلم، اور حلم سے یہ لفظ احتلام لیا گیا ہے، کیونکہ خواب کے اندر انسان کوئی چیزیں دیکھتا ہے تو اسی سے لفظ احتلام لیا گیا ہے، اور اس صورت میں غسل واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ آگے آ رہا ہے کہ اگر انسان خواب کے اندر کوئی چیز دیکھے لیکن اس کے کپڑوں کے اندر کوئی بھی چیز لگی ہوئی نہ ہو تو پھر اس کے اوپر غسل واجب نہیں ہے۔ یہ راویوں کے نام ہیں سارے حدیث کی سند میں۔ الغسل من المنی، منی کی وجہ سے غسل کرنا، چاہے وہ منی شوہر اور بیوی کے ملنے کی وجہ سے آئے یا پھر یہ ہے کہ وہ انسان کو اکیلے یعنی احتلام کی وجہ سے آئے، رات کو خواب دیکھنے کی وجہ سے۔ عن علی رضی اللہ عنہ قال كنت رجلا مذاء فقال لي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں بہت زیادہ مزی والا آدمی تھا. فقال علی رسول اللہ، تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب آپ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ علی رضی اللہ عنہ کو نہیں فرمایا، بلکہ پیچھے گزر چکا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تھا اور انہوں نے آپ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا. تو کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیت المدی فغسل ذکرک وتوضأ وضوءک للصلاۃ، جب تم مزی دیکھو پس تم اپنی شرمگاہ کو دھو اور وضو کرو، وضوءک للصلاۃ، تمہارا نماز کے لیے وضو کرنا. یہ تب ہے کہ جب کوئی انسان نماز پڑھنا چاہے یا جب کبھی نماز کا وقت آئے تو پھر اس صورت میں ہے. یہ نہیں کہ کبھی بھی یعنی نماز نہیں پڑھنی پھر بھی اس کے لیے اوپر وضو واجب ہے، ایسا نہیں ہے. وَإِذَا فَضَخْتَ الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ، اور جب تم ٹپکاؤ پانی، فَاغْتَسِلْ، بس تم غسل کرو. فَضَخْتَ، فَضَخ یفدخ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا زور سے نکلنا. فَضَخْتَ الْمَاء، جب تم پانی ٹپکاؤ بس تم غسل کرو، یعنی جب میاں بیوی آپس میں ملیں اور پانی زور سے خارج تو اس صورت میں غسل ہے. عن علی رضی اللہ عنہ قال كنت رجلا مذاء فسألت النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال اذا رأيت المضي فتوضأ واغسل ذكرك واذا رأيت فضخ الماء فاغتسل. یہاں پر مصدر ہے واذا رأيت فضخ الماء، اور جب تم پانی کا کودنا دیکھو، پانی کا کودنا یعنی پانی جو ہے وہ زور سے خارج ہو، فاغتسل، بس تم غسل کرو. غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، جی ہاں، پیشاب کے قطرے لگیں یا مزی کے قطرے لگیں، دونوں صورتوں میں کپڑوں کو دھونا ضروری ہے جہاں پر کپڑے کے نشانات ہوں. ہم اکثر لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جس کپڑے کے اندر اگر وہ اپنی بیوی کے ساتھ جا کر ہم بستری کرتے ہیں یا پھر یہ ہے کہ رات کو سو گئے اور انہی کپڑوں کے اندر احتلام ہوا، تو وہ پورا کپڑا تبدیل کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کپڑے کا اس حصے کو لے کر آپ نے دھو دیا تو پورا کپڑا پاک ہو گیا. تو ہم بستری کے درمیان جو کپڑا استعمال ہوا یا احتلام کی صورت میں جو کپڑے پہنے ہوئے تھے انہی میں نماز پڑھی جا سکتی ہے. صرف شرط یہ ہے کہ اس جگہ جہاں پر نشانات لگے ہوں اس کو دھو دیا جائے. فدخت کا معنی ہے جب تم پانی کو، فدخت جب تم پانی کو ٹپکاؤ یعنی خود پانی کو بہاؤ. مطلب یہ کہ جب تم اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرو اور اس وقت پانی خود اپنی مرضی سے تم خارج کرو، پانی ٹپکاؤ. غسل المرأۃ، عورت کا غسل کرنا، ترا فی منامہا، جو اپنی نیند میں دیکھتی ہے، ما یرا الرجل، جو آدمی دیکھتا ہے. مرد کا معاملہ اس لیے معروف ہے کہ یہ بات مرد کے حوالے سے بہت زیادہ مشہور ہے، جبکہ یہ معاملہ عورت کے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے، لیکن اکثر جو عورتوں کو پتہ نہیں ہوتا، تو اس لیے اگر وہ بھی مرد کی طرح ہی خواب دیکھے تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ پہلے اپنے کپڑوں کا جائزہ لے، اور اس کے بعد اگر وہ دیکھتی کہ اس کے کپڑے بھی خراب ہو چکے ہیں تو پھر اس کے اوپر بھی غسل واجب ہے. ہماری ماؤں بہنوں کو اکثر اس بات کا پتہ نہیں ہوتا اور سمجھتی کہ یہ شاید صرف مرد کے ساتھ ہی خاص ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جس طریقے سے مرد کا پانی خارج ہو کر کپڑوں کو خراب کرتا ہے اس طرح عورت کا بھی ایسے ہی ہوتا ہے. عن قتادہ عن انس ان ام سلیم، مختلف روایتیں ہیں، کس میں یہ ہے کہ ام سلیم نے سوال کیا اور کس میں یہ ہے کہ ام سلیم رضی اللہ عنہ کے سامنے کسی عورت نے سوال کیا. ممکن ہے کہ دونوں علیحدہ علیحدہ سے واقعات ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے پہلے سوال کیا ہو اور بعد میں وہ اس حکم کو بھول گئی ہوں. تو حدیث کے جو شراح ہیں، شرح کرنے والے، انہوں نے یہ لکھا ہے ان ام سلیم، بے شک ام سلیم، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیوی ہیں جن کا انتقال سب سے آخر میں ہوا تھا امہات المؤمنین میں سے، ام سلیم رضی اللہ عنہا. اچھا میں عفواً میں ام سلمہ سمجھ رہا ہوں، ہاں ام سلیم ٹھیک ہے، ام سلمہ میں سمجھ رہا تھا.
ٹھیک. سألت رسول اللہ، انہوں نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. جی ہاں، بے شک ام سلیم نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عن المرأۃ، عورت کے بارے میں، ترا فی منامہا، جو دیکھتی ہے اپنے خواب میں، ما اپنی نیند میں، ما یری الرجل، جو آدمی دیکھتا ہے، جو مرد دیکھتا ہے. قال، فرمایا، اذا انزلت الماء، جب تم نازل کرو پانی، جب تم اتارو پانی، یعنی جب تمہیں انزال ہو، فلتغتسل، بس تمہیں چاہیے کہ تم غسل کر لو. ان کے نام کے بارے میں اختلاف ہے، کہتے ہیں کہ کچھ کہتے ہیں اس کا نام سہلہ ہے، کوئی کہتے ہیں اس کا نام رمیلہ ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ انیفہ، رمیسہ، غمیسہ، بہت سارے نام ان کے ذکر کیے گئے ہیں. جی ہاں، آج میرا ذہن تو نا تھوڑا اس طرف ہے کہ اہلیہ کے ماموں کا انتقال ہو گیا ہے، اور یہاں سے جانے کے بعد پھر مجھے لاڑکانہ نکلنا ہوگا، تو ممکن ہے کہ ہم 2-3 دن نہ پڑھ سکیں. جی، اب وہ ادارے کے معاملات ہیں، انشاءاللہ دیکھ لیں گے. اگلی حدیث ہے عن عائشہ رضی اللہ عنہا اخبرتہ ان ام سلیم، راوی ہیں عن عروہ، عروہ یہ سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے جو بھانجے تھے، تو کہتے ہیں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے ان کو خبر دی ان ام سلیم کلمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ام سلیم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، وعائشۃ جالسۃ، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیٹھی ہوئی تھی. فقالت لہ یا رسول اللہ، ام سلیم نے کہا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ لا یستحیی من الحق، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں حیا کرتا حق سے. ارأیت المرأۃ، آپ کا کیا خیال ہے کہ عورت، ترا فی النوم ما یری الرجل، جو دیکھتی ہے نیند میں جو مرد دیکھتا ہے، اگر عورت نیند میں دیکھے جو مرد دیکھتا ہے، افا تغتسل من ذالک، کیا پس وہ غسل کرے گی اس سے؟ فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلیم سے فرمایا نعم، جی ہاں. قالت عائشہ فقلت لها اف لک، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے ان سے یعنی ام سلیم سے کہا اف لک، تجھ پر افسوس ہے. او ترى المرأة ذلك، کیا عورت یہ دیکھتی ہے؟ فالتفت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فالتفت، میری طرف متوجہ ہوئے، میری طرف دیکھا، التفات مطلب میری طرف دیکھا، میری طرف متوجہ ہوئے. فقال، بس فرمایا، تربت یمینک، یہ ایک قسم کے لیے یعنی ڈانٹنے کا ایک قسم کا انداز تھا، یہ بد دعا نہیں ہوا کرتی تھی. تربت یمینک، تمہارا دایاں ہاتھ خاک آلود ہو. فمن این یکون الشبہ، بس کہاں سے ہوتی ہے مشابہت؟ مشابہت کہاں سے ہوتی ہے؟ یعنی جو بچہ کبھی ماں پر جاتا ہے اور کبھی باپ پر جاتا ہے، تو مشابہت کہاں سے ہوتی ہے؟ تو یہ جو بچے کی مشابہت ہوتی ہے، یہ مرد اور عورت کے پانی میں سے جو غالب آ جاتا ہے تو اسی ہی سے مشابہت ہوتی ہے. تو کیا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ان کو یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا کہ عورت ایسا خواب بھی دیکھ سکتی ہے؟ اس کا علماء جواب یہ دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امہات المؤمنین کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا تھا، کیونکہ یہ ایک قسم کا شیطانی خواب ہوتا ہے. تو اس وجہ سے امہات المؤمنین کو اس کا پتہ نہیں تھا، کیونکہ وہ شیطان کے اس طرح کے خوابوں اور خیالوں سے وہ محفوظ تھیں.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں ہونے کی وجہ سے۔ یہ احتلام ہوتا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ایک جس طریقے سے ایک جو ہے وہ لمٹ ہوتی ہے نا ایک چیز کی، ایک تو یہ کہ جب وہ اس سے بھرا ہوا ہو، جس طریقے سے کہتے ہیں نا کہ حکما کہتے ہیں کہ جیسے ایک گلاس ہے، اب اس کے اندر ایک پانی کی ایک لمٹ ہے، اگر اس کے اندر مزید ڈالے گی تو وہ باہر نکلے گا۔ تو انسان کے جسم کے اندر جو ایک تھیلی ہے، اگر اس کے اندر اضافی چیز ڈل جائے گی تو لازم لا محالہ باہر نکل آئے گی۔ اگر انسان پاک دامن ہے، خود نہیں نکلتی تو پھر خواب نکل آئے گی، یا پھر کبھی بہت زیادہ تھکاوٹ اور مختلف خیالات کی وجہ سے انسان کے اوپر یہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ انسان کے ذہن کے اندر بہت زیادہ یعنی جسم کے اندر کھلبلی مچی ہوئی ہوتی ہے خیالات کی۔ تو انسان جب سوتا ہے تو ذہن اور دماغ وہ پرسکون ہونا شروع ہوتا ہے، جس طریقے سے ہم رات کے اول حصے میں سوتے ہیں تو دماغ پرسکون ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ نہ ہو رہا ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کا یہ خود کار سسٹم حرکت میں آ جاتا ہے، خواب دیکھے یا نہ دیکھے، پھر یہ حصہ جو ہے وہ انسان کا جسم کا باہر نکلتا ہے، تو جسم پھر پرسکون ہو جاتا ہے تاکہ جب وہ صبح اٹھے تو مکمل طور پر فریش ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم نشانیاں انسان کے جسم کے اندر پیدا کی ہیں، وفی انفسکم افلا تبصرون۔ یہ جو لفظ ہے یعنی تربت یمینوں کے، تو اس کو سمجھ لیں کہ یہ بددعا کے لیے نہیں ہے۔ عن ام سلمۃ رضی اللہ عنہا ان امرأۃ قالت یا رسول اللہ ان اللہ لا یستحی من الحق۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ بے شک ایک عورت نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا یستحی من الحق، بے شک اللہ تعالی حق سے نہیں شرماتا۔ هل علی المرأة غسل اذا ہی احتلمت، کیا عورت پر غسل ہے کہ جب وہ احتلام والی ہو جائے؟ قال نعم اذا رأت الماء، فرمائے کہ جی ہاں جب وہ پانی دیکھے۔ فضحکت ام سلمہ، تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ ہنس پڑی۔ فقالت اتحتلم المرأة، کیا عورت بھی احتلام والی ہوتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ففیم یشبہها الولد، تو پھر کس چیز میں مشابہت اختیار کرتا ہے اس کے ساتھ الولد لڑکا یا اولاد؟ اولاد پھر ماں کی کیسے مشابہ ہوتی ہے؟ ظاہری بات ہے دونوں کا اپنا اپنا مرد کا اور عورت کا حصہ ہوتا ہے، تو اسی اعتبار سے بچہ مشابہ ہوتا ہے۔ عن خولۃ بنت حکیم قالت سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المرأة تحتلم في منامها فقال اذا رأت الماء فلتغتسل۔ خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا عورت کے بارے میں کہ جو اپنی نیند میں احتلام والی ہو جاتی ہے تو اس کا کیا حکم ہے، نیند میں اس کو احتلام ہو جاتا ہے۔ فقال، فرمائے کہ اذا رأت الماء فلتغتسل، یہ اہم حصہ ہے کہ جب وہ پانی دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ غسل کرے۔ محض خواب دیکھنے سے غسل واجب نہیں جب تک کہ اس کے آثار نظر آئے۔ اذا، جب، رأت الماء، وہ دیکھے، الماء، پانی، فلتغتسل، بس اسے چاہیے کہ وہ غسل کرے۔ احتلام کا تعلق صرف خواب سے ہے، خیال سے نہیں ہوتا۔ احتلام کبھی بھی خیال سے نہیں ہوتا، احتلام خواب سے ہوتا ہے۔ اور منی یہ خیال سے یا قریب، مزی جو ہوتی ہے وہ خیال سے یا پھر قریب آنے سے، اور منی یہ دونوں کے آپس میں ملنے کی وجہ سے۔ لیکن احتلام میں بھی جو خارج ہوتی ہے اس کو منی ہی کہا جاتا ہے۔ اب یوں سمجھیے کہ ایک گاڑھا پانی جو نکلتا ہے اور شہوت کے ساتھ زور سے نکلتا ہے وہ منی کہلاتا ہے، چاہے وہ خواب کے اندر ہو یا میاں بیوی کے ملنے کی وجہ سے۔ باب الذی یحتلم ولا یری الماء، یہ باب ہے اس بیان میں کہ جس کو احتلام تو ہو جاتا ہے ولا یری الماء، اور وہ پانی نہیں دکھتا، یعنی خواب کے اندر اس نے احتلام اس کو ہو گیا لیکن صبح اٹھ کر دیکھا تو اس کے کپڑوں میں پانی کے نشانات نہیں تھے۔ غسل واجب ہوتا ہے احتلام سے، اور غسل واجب ہوتا ہے منی کے خروج سے، مزی سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔
عن ابی ایوب رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الماء من الماء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی پانی کی وجہ سے ہے. الماء یعنی غسل کرنا، اپنے جسم کے اوپر پانی بہانا، من الماء پانی دیکھنے کی وجہ سے. اگر انسان کپڑوں میں پانی دیکھے، منی کے نشانات دیکھے تو پھر اس کے اوپر غسل کرنا ہے، اور اگر پانی کے نشانات نہیں دیکھتا تو پھر اس کے اوپر غسل بھی واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اسی پر اتفاق کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ کب موقع ملتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.